आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे रमज़ान की। रमज़ान शुरू होने वाला है 1-2 दिन के अंदर और पाकिस्तान में रमज़ान एक काफ़ी मुश्किल वक्त होता है बहुत से लोगों के लिए, जो बीमार होते हैं, जो मुसलमान नहीं होते, जो और उनके प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। अब आपको पता है कि मैं डायबिटिक पेशेंट जो हैं वो उनको उनके लिए लो डायबिटीज़ का भी एक प्रॉब्लम होता है और उन्हें खाना होता है उसके लिए और वो रोज़ा नहीं रख सकते। वो अगर कहीं जॉब करते हैं तो उन्हें खाना पड़ेगा। वो कहीं ऑफ़िस में हैं, कहीं पब्लिक प्लेस में हैं, कई बेचारे ऐसे हैं वो बेचारे चलाते रेहड़ियाँ हैं, कोई मज़दूरी कर रहा है, कुछ कर रहा है। बूढ़े लोग हैं वो उनका शुगर लेवल जो है वो फ्लक्चुएट करता है, बहुत लो हो जाते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए जिनके ब्लड प्रेशर लो होते हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनको दूसरे हार्मोनल प्रॉब्लम्स होते हैं उनके लिए खासी मुश्किलात होती हैं। मगर उन लोगों को मार पड़ जाती है बहुत बार। जैसे कि ये एक बुजुर्ग थे जिनको मार पड़ गई थी, जिन्हें मारा था और ये तकरीबन 2016 की बात है। ये हिंदू बुजुर्ग थे जिनको मारा था। ये कहीं कोई काम करते थे और किसी ने इनको खाते हुए देख लिया और फैंटी लगा दी पुलिस वालों ने इनको, और हाथ और इनको गिरफ्तार भी कर लिया। फिर बाद में शोर वगैरह मचा तो फिर बात छूट गई। फिर एक और सिक्योरिटी गार्ड था, उसको प्रॉब्लम था, उसे मारा लोगों ने। इस तरह की खबरें बड़ी आम होती हैं। मगर ऐसा है क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान में एक ऑर्डिनेंस है जिसे एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस कहते हैं। और ये किसने पास किया था? ये पाकिस्तान के मशहूर मरूफ जो मिलिट्री डिक्टेटर थे ज़ियाउल हक, उन्होंने पास किया था, क्योंकि वो हुकूमत के ऊपर अपनी गिरफ्त को मजबूत करने के लिए मुल्क को इस्लामाइजेशन की तरफ लेके गए और जहाद का फ़लसफ़ा और बाकी चीज़ें 1981 में उन्होंने ये पास किया था। तो ये चीज़ जो है एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस, इसके तहत किसी भी शख्स के ख़िलाफ़ एफ़आईआर कट सकती है, मुकदमा चल सकता है और वो जेल जा सकता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ रमज़ान के दौरान किसी जगह पे खाने-पीने की वजह से। आम तौर पे दफ़्तरों में, फैक्ट्रीज़ में, आगे पीछे जहाँ भी लोग काम करते हैं, किसी के लिए पानी की बोतल भी रमज़ान में ख़रीदना जो है वो अज़ाब है। मैं खुद आपको ये बता सकता हूँ कि मैं पानी की बोतल रमज़ान में नहीं खरीद सकता था। जब मैं स्कूल या कॉलेज में होता था, तो मैं मैट्रिक में था या फिर 7th 8th में था, तो ज़ाहिर बात है मैं तो मुस्लिम नहीं था। अगर कहीं से पानी पीना होता था तो बच्चे आपका मज़ाक उड़ाने लग जाते थे। छोटे बच्चे जो होते थे आपसे, "ओ जी ये देखो इतना बड़ा पानी पी रहा है।" ठीक है? तो वो वक़्त फिर भी अच्छा था कि स्कूल में एक कूलर लगा होता था, उसके अंदर आप हाथ लगा के उससे पानी आप पी लेते थे। छोटे बच्चे पी रहे होते थे, मैं भी पी लेता था। तो प्रॉब्लम बनती थी हमेशा, बच्चे हँसने लग जाते थे क्योंकि बच्चों को सिखाया ही ये गया था कि कोई करेगा। और ये बात याद रखें, उन बच्चों ने खुद भी नहीं रखे होंगे, मगर मुनाफ़िक़त करेंगे सब ना। बच्चों को इतनी छोटी एज से रमज़ान के बारे में मुनाफ़िक़त सिखानी शुरू कर दी जाती है। और जो ये एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस है, इसके तहत लोगों को जेलें होती हैं और लोगों को मार भी पड़ जाती है। अब ये भी एक सिचुएशन उस तरफ ही विजिलेंटिज़्म की तरफ और मॉब जस्टिस की तरफ जा रही है, जहाँ पे आजकल लोगों की हजूम पिटाई कर देता है कि तुम रमज़ान में क्यों खा रहे थे। और ये बात मॉब लिंचिंग तक भी पहुंच सकती है। ये कोई हैरानगी की बात नहीं होगी कि आपको पाकिस्तान में जल्द ही रमज़ान में किसी कोई शख्स मॉब लिंच होता दिखाई दे दे, हाँ भाई ये रमज़ान में क्यों खा रहा था। क्योंकि ऐसा हो सकता है। और ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि मॉब लिंचिंग भी एक रवायत बनती जा रही है और जो मुल्ला थग्स फिर रहे हैं सोसाइटी के अंदर, वो किसी भी टाइम किसी भी शख्स को किसी भी लेवल तक लेके जा सकते हैं। तो ये सिचुएशन है मुनाफ़िक़त की और वायलेंस की, जो सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करती है। अब बात आ जाती है मेडिकल रीजंस की तरफ। देखें, डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं उनको लो डायबिटीज़ का प्रॉब्लम होता है। लो डायबिटीज़ जो है वो हाई डायबिटीज़ से ज़्यादा जल्दी इंसान को मार देती है। लो ब्लड प्रेशर, लो डायबिटीज़ ये इंसान को बहुत जल्दी मार देते हैं। इंसान बहुत जल्दी मर जाता है इसकी वजह से। विद इन हाफ एन आवर को बंदा जिसकी डायबिटीज़ एक हद से ज़्यादा लो हो जाए वो मर जाए। इसका ब्लड शुगर लेवल जैसे ही नीचे जाएगा डायबिटिक पेशेंट का, वो बेचारा मर जाएगा। जब वो मर जाएगा तो किस चीज़ ने उसे कत्ल किया? ज़ाहिर बात है कि आपने एक शख्स को इतना मजबूर किया कि अब वो खा नहीं सकता और वो किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गया है, तो वो जब मर जाएगा तो आप क्या समझते हैं वो अपनी नेचुरल कॉजेज़ की वजह से मरा है? वो नेचुरल कॉजेज़ की वजह से नहीं मरा।
وہ قتل اس کا ہوا ہے اصل میں. اگر ایک آفس میں ایک شخص کام کرتا ہے جس کو کوئی میڈیکل کنڈیشن ہے اور اسے ود ان 6 آورز ود ان 4 آورز 3 آورز کھانا ضروری ہے اور آپ اسے کھانے نہیں دیتے اور وہ مر جاتا ہے یا وہ ڈر کے لوگوں کی خوف کی وجہ سے نہیں کھا سکتا اور وہ مر جاتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا مرڈر نہیں ہوا؟ تو رمضان پاکستان میں ایک اتنی مشکل چیز بن چکی ہے کہ یہاں پہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ اپنے اوپر کنٹرول کرنے کا نام نہیں ہے، دوسروں کو کنٹرول کرنے کا نام ہے. کہ یعنی میں اپنی بھوک اور پیاس پہ قابو رکھوں 12 گھنٹے کے لیے، یہ نہیں کرنا، بلکہ دوسرے کے اوپر نظر رکھنی ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا. اور روزے لوگ رکھ نہیں رہے ہوتے، لوگ جھوٹ ہی بول رہے ہوتے ہیں زیادہ تر. لوگ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو ہر بندہ یہ جانتا ہے، اگر آپ مسلمان ہیں پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ پہلا روزہ آپ بڑے جوش سے رکھیں گے، دوسرا بھی رکھیں گے، شاید پہلا ایک ہفتہ آپ پورے زور و شور سے روزے رکھیں، مگر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی بھی فٹیگ آؤٹ ہونے لگ جاتی ہے، آپ تھکنے لگ جاتے ہیں. ایک تو رمضان کے دوران جو ویک اپ یا جاگنے کا وقت ہے وہ اتنا عجیب ہے کہ آپ صبح کے 4 بجے اٹھ رہے ہیں اور آپ سحری کھا رہے ہیں، پھر اس کے بعد آپ 8 بجے دفتر جا رہے ہیں، یعنی 4 بجے جب آپ کی نیند ٹوٹے گی آپ اس کے بعد پراپرلی سو نہیں سکتے. لوگ سلیپ ڈپرائیوڈ ہو جاتے ہیں رمضان کے دوران. پھر آپ پورا دن آفس میں گزاریں گے، شام کو 5 بجے یا 4 بجے آپ آفس سے واپس آئیں گے. جب آپ آفس سے واپس آئیں گے تو 7 بجے آپ افطاری کریں گے. افطاری کرنے کے بعد آپ ایک دم تراویحاں پڑھنے چلے جائیں گے، اور تراویحاں پڑھ کے جب آپ واپس آئیں گے تو آلریڈی رات کے 9-10 بج چکے ہوں گے. اور اس کے بعد کہ آپ جب سو بھی جائیں گے اگر، تو آپ کو پھر صبح 4 بجے اٹھنا ہے. تو 1-1.5 ہفتے بعد ہی یہ سرکل ایسا مشکل ہوتا ہے کہ اس کے بعد لوگوں کی زندگی میں عذاب شروع ہو جاتا ہے. وہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں، ان کے لیے پرابلمز بننے شروع ہو جاتے ہیں، اور لڑائی جھگڑے رمضان میں بلکہ میں نے زیادہ ہوتے دیکھے ہیں روڈ کے اوپر. خاص طور پہ آپ اسلام آباد جیسے سٹی کی بات کریں جہاں پہ ٹریفک کافی ویل بیہیوڈ ہوتی ہے، وہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں گے تو افطاری سے کچھ دیر پہلے آپ کو روڈوں پہ ایکسیڈنٹ ہوئے دکھائی دیں گے. کیوں؟ ہر کوئی غصے میں جا رہا ہے گاڑی چلاتا، اور جی ہر کسی کو جلدی ہے کہ مارکیٹ سے کچھ لے لوں اور اس کے بعد میں جا کے بیٹھ جاؤں اور روزہ افطار کروں. اور جب وہ مصیبت بنی ہوتی ہے اور لوگ بڑے مشکل میں ہوتے ہیں اس ٹائم اور ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. اور پھر صرف یہی نہیں، مسلمان کہنے کو رمضان شیطان کی عید برکتوں والا مہینہ، اور آپ کسی مارکیٹ میں چلے جائیں صرف اور صرف رمضان پہ، گوشت اگر 100 روپے کلو ہوگا، 100 روپے تو ویسے نہیں ہوتا، مرغی کا گوشت اگر آج کل 600 روپے 700 روپے کلو پہ کیا ہوا ہے، یہ رمضان میں 1000 سے بھی اوپر چلا جائے گا. فروٹ اگر کو 500 کا ہے نا وہ 1500 کا ہو جائے گا. کوئی چیز ایسی نہیں رہے گی جو کہ سستی ہو. دہی ہے تو وہ نہیں ملے گا، مطلب کوئی چیز نہیں بچے گی. چینی آسمان سے. پاکستان میں انفلیشن کی ایک بہت بڑی وجہ رمضان ہوتا ہے. پھر ہر رمضان جب چیزوں کی قیمتیں تھوڑی اوپر چلی جاتی ہیں وہ واپس نہیں آتی ہیں، اور وہی بات وہیں پہ رہ جاتی ہے. ہر سال انفلیشن بڑھنے کی، فوڈ آئٹمز کی ایسی زبردست انفلیشن ہوتی ہے کہ تباہی مچ جاتی ہے. پھر رمضان ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ لوگ بہت سارے کام چھوڑ دیتے ہیں. جیسے اگر کسی نے گھر میں رنگ کروانا ہے، کوئی پینٹ کروانا ہے، کوئی اور کام کروانا ہے ایسا کوئی مینٹیننس کا، تو لوگ وہ چھوڑ دیتے ہیں رمضان میں. کیوں وہ چھوڑ دیتے ہیں؟ کیونکہ وہ خود اتنے ڈسٹرب ہوتے ہیں، وہ نہیں اس کو کر سکتے. تو اس ٹائم پہ جو مزدور آدمی ہے اس کو مزدوری بھی نہیں ملتی، تو اس کی زندگی تو اور مشکل ہو جاتی ہے. جو دیہڑی دار بندہ ہے کہ وہ کہاں سے کھائے گا، کیسے چیزوں کو پورا کرے گا. تو اور چیزیں، اور پاکستان میں مانگنے والے لوگ بن جاتے ہیں بیچارے رمضان کے دوران. اور پھر وہ کوئی امیر آدمی ہوگا، وہ گاڑی کی ڈگی میں چینی اور چاول کے پیکج بنا کے رکھے ہوں گے اس نے، اور وہ کسی چوک پہ جا کے رکے گا جدھر مزدور بیٹھتے ہیں یا کوئی ایسے غریب لوگ بیٹھتے ہیں، وہاں پہ لوگ آپس میں لڑ پڑتے ہیں جب وہ بانٹنے شروع کرتے ہیں. تو بہت ہی مشکل ایک وقت ہوتا ہے رمضان. برکتوں والا مہینہ نہیں ہے، بڑا ہی مصیبت والا مہینہ بن جاتا ہے رمضان، کیوں غریبوں کو کام نہیں مل رہا، لوگ چڑچڑے ہیں، لوگ لڑ رہے ہیں. پھر دوسری بات ہے کام چوری رمضان میں انتہا پہ ہوتی ہے. یہ لوگ کام ہی نہیں کرنا چاہتے رمضان میں، یہ بالکل کام چوری پہ، ہڈ حرامی پہ آ جاتے ہیں. کیونکہ سلیپ ڈیپریویشن، بھوکے پیاسے، اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ کام بھی آپ کا نہیں کرنے کو دل. اور جس نے نمازیں، جو لوگ کبھی نہیں پڑھتے پورے سال میں 5 نمازیں انہوں نے دن کی پڑھنی ہے، اور وہ پھر باقی کا وقت وہ اس میں گزار دیتے ہیں. کام کوئی نہیں کرتا، اور ہر کوئی دوسرے کو کہہ رہا تھا مجھے روزہ لگ رہا ہے، مجھے روزہ لگ رہا ہے.
جتنی منافقت اور کام چوری روزے کے نام پہ کی جاتی ہے پاکستان میں، اس سے آپ اچھے طریقے سے سب لوگ واقف ہیں، اور کس طرح لوگ ایک دوسرے کو ایکسپلائٹ بھی کرتے ہیں، کام چوری بھی کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے زیادتی کس طرح ایکسٹریم پہ پہنچ جاتی ہے، آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ تو احترام رمضان آرڈیننس لوگوں کی مار پٹائی کی ایک وجہ ہے، لوگوں کی مشکلات کی ایک وجہ ہے۔ اس کے علاوہ دفتروں میں کام چوری، پھر مسجدوں میں جو رش ہوتا ہے سارے کا سارا، پھر لوگوں کے جو سلیپنگ اور ایٹنگ پیٹرن ہے وہ بڑے غلط ہیں۔ مطلب رمضان صبر سکھانے کے بجائے کیا ہے کہ صبح سحری میں ٹھونس کے کھاؤ، اتنا ٹھونس کے کھاؤ کہ آپ کو شام 5 بجے تک بھوک نہ لگے، اتنا ٹھونس کے کھاؤ، پانی اتنا پی لو، روح افزا چل رہا ہے، لیمونیڈ چل رہا ہے، لسیاں چل رہی ہیں، ہر چیز اس کے دوران انہوں نے کر کے اس ایکسٹریم پہ چیزوں کو پہنچا دیتے ہیں کہ سب کچھ ہی الٹا ہو جاتا ہے، اور پھر بہانے کام چوری یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں اور بات ختم ہونے میں نہیں آتی۔ پھر اس کے علاوہ ہوٹل بند ہو جاتے ہیں، سارے پورا دن ہوٹل بند رہتے ہیں، سحری اور افطاری کے وقت ہوٹل کھلتے ہیں، اور سحری اور افطاری کے وقت بھی جو ہوٹل کھلتے ہیں پھر ان میں کیا مسئلے ہوتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ ظاہری بات ہے ہوٹلوں کا سٹاف بھی تو خود مسلمان ہی ہوگا نا، وہ منہ میں کھجور ڈال کے آپ کو افطاری کرانے لگے ہوتے ہیں، اور وہ بھی روزے وہ بیچارے نہیں رکھ سکتے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، پاکستان میں دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ سارے عوام جو روزے رکھتی ہے، کوئی روزے نہیں رکھتی عوام زیادہ تر روزے نہیں رکھتی ہے۔ شاید پہلے دن رمضان، جب پہلا رمضان کا دن آتا ہے تو تب میں مانتا ہوں کہ 80% 90% لوگوں نے روزہ رکھا ہوتا ہے، اس کے بعد دوسرے تیسرے چوتھے اگلے ہفتے تک لوگ روزہ رکھنا کم کر دیتے ہیں، اور آہستہ آہستہ لوگ روزے نہیں رکھ رہے ہوتے، مگر صرف اور صرف دکھاوا، منافقت، دوسروں کو یہ دکھانا، اور پھر اگر کوئی کھاتا نظر آ گیا تو اپنا خود جس نے روزہ نہیں رکھا وہ جا کے 2 تھپڑ اس کو مار کے آ جائے گا کہ ہاں جی وہ ذرا پارسا ہو جائے گا۔ اور یہ یاد رکھیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس نے روزہ نہیں رکھا وہ دوسرے کو جا کے تھپڑ مار رہا ہے کہ تم کیوں کھا رہے ہو، تو یہ کوئی بری چیز ہے ملاؤں کے مطابق یا اسلام کے مطابق نہیں، یہ بھی کوئی بری چیز نہیں ہے۔ احترام رمضان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے روزہ رکھیں، احترام رمضان کا مطلب یہ ہے کہ ہاں آپ نے اگر روزہ نہیں بھی رکھا تو بس جھوٹ بولیں کہ آپ نے روزہ رکھا ہے، اور باہر پبلک میں کھائیں پیئیں نہ، بس۔ تو جو کلاسیکل ڈیفینیشن آف منافقت ہے نا، وہ رمضان کے دوران پاکستانی مسلمانوں پہ پوری ہوتی ہے۔ نہیں یہ دیکھیں گے کہ کوئی دوسرے مذہب کیا ہے، کوئی اور ہے۔ اور احترام رمضان جو آرڈیننس ضیاء الحق نے پاس کیا تھا وہ صرف اور صرف مسلمز پہ اپلائی نہیں ہوتا، وہ نان مسلمز پہ بھی اپلائی ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی کرسچن یا ہندو یا ایتھیسٹ یا سکھ، کوئی بھی شخص اگر رمضان میں کہیں مجبوری سے کہیں کھاتا پکڑا گیا تو وہ جیل میں جا سکتا ہے، اس کو مار پڑ سکتی ہے، اور مارنے والے حق بجانب ہوں گے کہ ہاں جی یہ رمضان کا احترام نہیں کر رہا۔ تو پاکستان میں کیا ہے، رمضان ایک فورسڈ، ایک پورا مہینہ زبردستی اور جبر کا مہینہ ہے۔ ایک رمضان جو سیلیبریٹ ہوتا ہے، اٹ از سیلیبریٹڈ بائی فورس، لوگوں کو مجبور کر کے، انہیں تنگ کر کے، ان کی زندگی مشکل بنا کے ان سے رمضان کے دوران جو ہے وہ روزے زبردستی رکھوائے جاتے ہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ پاکستان میں رمضان میں روزے صرف مسلمان رکھتے ہیں، وہ کرسچن بھی رکھتے ہیں، وہ ہندو بھی رکھتے ہیں، وہ دوسرے بھی رکھتے ہیں، اور کرسچن اور ہندو کو تو یا نان مسلمز کو تو وہ روزہ ان بیچاروں نے رکھا ہی ہونا ہے۔ یعنی میں نے بھی ایک حساب کا روزہ ہی رکھا ہوتا تھا کہ جب میں صبح گھر سے نکلوں گا اور رات کو گھر پہنچوں گا تب تک میں باہر کچھ کھا پی نہیں سکتا، پانی بھی کہیں چھپ کے پی لوں تو بہت بڑی بات ہوگی، میں اپنے دفتر میں کچھ نہیں کھا سکتا، میں کسی جگہ پہ کہیں کچھ نہیں کھا سکتا، ٹھیک ہے، میں کہیں چھپ کے اگر پانی پی لوں، میں کچھ کھا لوں، وہ بھی ڈرتے ڈرتے کروں گا کہ ہاں بھائی کہیں مجھے کوئی پکڑ نہ لے اور مجھے کوئی مارنے نہ لگ جائے کہ ہاں بھائی تم نے کیوں کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اقلیتوں پہ یا مائنورٹیز پہ اس سے زیادہ ظلم ہے کہ ان کو کہیں گے یار تمہارا تو روزہ نہیں ہے، پر رکھا اس بیچارے کو بھی زبردستی رکھوایا ہوا ہے، کیونکہ وہ بھی بیچارہ جو ہے زبردستی کیا کر رہا ہے، روزہ رکھ کے بیٹھا ہے۔ تو یہ اسلام کی برکتیں اور رمضان کی برکتیں ہیں رمضان کے دوران، ٹھیک ہے۔ تو برکات رمضان جو ہے نا وہ کیا ہے، وہ جبر ہے اصل میں ہر انسان پہ۔ تو امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے کچھ باتیں سمجھ آئی ہوں گی، ہو سکتا ہے آپ کو باتیں بہت بری لگی ہوں تو ضرور کامنٹ باکس میں بتائیے گا۔ اگر آپ کو پسند آئی ہیں تو لائک کریں، چینل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ابھی، اور بیل آئیکن دبا کے آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیں۔ اس چینل کو آپ پیٹریون پہ بھی سپورٹ کر سکتے ہیں، پیٹریون کی سپورٹ آپ اس چینل کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، آپ سے ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।